Salam listeners, welcome back to my channel. Today is the episode 8 of the novel Heartbeat by Komal Ahmed. So let's start. अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते वो चौंक उठा। हारून पर फूलों की बारिश होने लगी थी। खुशगवार एहसास में घिरे वो अंदर गया। कैंडल और बहुत सारे दिए की रोशनी में सारे गुलाब वाजिया दिखाई दे रहे थे। गुलाबों के रास्ते पर चलते वो मध्यम मुस्कुराहट लिए उस तक गया जो शायद उसके जल्दी आ जाने पर हड़बड़ा कर गले में नेकलेस डाल रही थी। हारून ने नरमी से ये कसद खुद उठाया। हानिया की नज़र उसके देखने पर चुप गई। इतनी अनायतों की वजह पूछ सकता हूँ, बावजूद इसके कि आप मुझसे नफ़रत करती हैं। हारून का लहजा नरमी लिए था, मगर चाहतों से भरपूर शिकवा किया गया। हानिया ने नज़र उठाकर देखा। घड़ी रात के 12 बजा रही। इसके पास सिर्फ 5 मिनट थे, फिर सारी पलटन हल्ला बोल देती। अपनी सारी हिम्मत जमा करके हानिया ने बोलना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे सर। हानिया के चेहरे पर धीमी शर्मीली मुस्कुराहट थी। वो इसे देखता ही रह गया। ब्लैक एंड रेड साड़ी में वो कयामत ढा रही थी। इस हैप्पी बर्थडे का मतलब आई लव यू तो नहीं? वो फ़ौरन बात की तह तक पहुंचा। वो हारून अब्बास था जो मुल्क मुल्क दुनिया घूम चुका था। कोई आम सा मर्द तो नहीं था जो तारीख याद कर कर इतनी अनायतें देख कर भी ये बात समझ ना पाता। हानिया ने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। बोलो ना प्रिंसेस, मुझे तो कब से मालूम है तुम मुझ पर फ़िदा हो। वो यकदम आप से तुम पर आकर अजनबियत की सारी दीवारें तोड़ गया था। तब से ना, जब से तुम ऑफिस में काम करती थी और मेरा नाम छुप छुप कर लिखती थी, ये बात तुम्हें ही देर से मालूम हुई है। मैं तो निकाह से पहले जानता था, तभी तो ज़बरदस्ती तुम्हें उठा लाया। कहीं तुम फिर से इस दिल को अना में न खो दो। हारून के इंकशाफ पर वो हैरानगी से देखने लगी। वो उसकी हैरान आंखों में देखकर कोई शरारत करता इससे पहले दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगीं। तुमने इन सबको भी इनवाइट किया है? हारून सदमे से बोला तो वो इस्पात में सर हिलाने लगी। हानिया तुम। हारून ने दांत पिसे। उसकी रूहानी सी शक्ल देखकर वो गुस्सा पी गया। अभी जाओ और बिना दरवाजे खोले इन्हें बोलो मैं सो चुका हूँ। हारून ने ऑर्डर दिया। मगर इन्हें मालूम है आप नहीं सोए। सब ने आपको यहाँ आते देखा होगा, किचन में छुपे थे सब। हानिया ने मासूमियत से भांडा फोड़ा। हारून इसे घूरने लगा। तुम्हें इस बेहुदा साड़ी में किस किस ने देखा है? हारून ने गुस्से से खौलते पूछा। सिर्फ बिस्मल और शिजा ने, उन्होंने मुझे तैयार किया था। हानिया खफा हुई। तुम्हें तो मैं आकर पूछता हूँ। फिर से दरवाज़ा पीटे जाने पर वो इसे घूरता बाहर चला गया। क्या मसला है? कौन पीट रहा था दरवाज़ा? उतार कर हाथ में पकड़ लो। बाहर जाते हारून धाड़ा तो सब बिना इसकी परवाह किए इसे विश करने के लिए इससे चिपक गए। हारून की हंसी निकल गई। कीमा निकल जाना है मेरा, बस करो। हारून ने प्यार से उनको हटाया और सबके तोहफे पकड़े। अब सब अंदर जाने के लिए बेताब खड़े थे। वो सवालिया नज़र से उनको देखने लगा। रास्ता दें, अंदर जाना है, केक अंदर ही लगाया है। अंस मिनमिनाया। चलो निकलो, सुबह नाश्ते में खाना केक। हारून ने बेमुरव्वती से कहा। हैं? इसे कहते हैं एहसान फरामोश। बुरहान ने मुंह बनाया। आप देख रही हैं मम्मा, इन सबको मैं सुबह से थका हूँ और ये मुझे आराम नहीं करने दे रहे। हारून ने चेहरे पर बेचारगी लाते मिसेस अब्बास से कहा तो अगले 2 मिनट बाद सारा मैदान खाली था। हारून मुस्कुराता सब गिफ्ट्स लिए अंदर गया। कितनी बुरी बात है, वो सब अब मुझसे खफा होंगे। हानिया ने खफा नज़र से हारून को देखा। हारून ने सब गिफ्ट्स रखे और इसे केक की तरफ बुलाया। हानिया के साथ केक कटवाते हारून ने फिर इसे खिलाया। हानिया ने उसे शर्मा कर खिलाया तो वो मशकूर हुआ। थैंक यू प्रिंसेस, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे मुकम्मल करने के लिए। हारून ने इसे खुद में समेटा तो वो सुकड़ने लगी। कोई इजहार मोहब्बत करो प्रिंसेस, ये दुनिया आखिरी सदी तक इस इजहार को याद करे। हारून ने फरमाइश की। मैं बहुत खुश नसीब हूँ हारून, मैंने अपनी मोहब्बत खो कर पाई है।
میں نے اپنی پہلی محبت کھوئی ہے، مگر اس محبت کا دل کسی اور کے سینے میں دھڑکتا ہے، اور وہ انسان مکمل میرا ہے۔ یہ دل میری امانت تھا، مجھ تک پہنچ گیا۔ میں نے شدت سے اس دل سے محبت کی ہے، عقیدت کی ہے، اور اللہ نے مجھے پہلے عطا کیا، پھر چھین لیا، پھر میرے صبر پر مجھے وہی عطا کر دیا۔ کیا یہ خوش قسمتی ہے یا کوئی انعام؟ مجھے آپ سے بہت محبت ہے ہارون۔ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں مجھے ان کی سزا مت دیں، میں آپ کی وفادار بن کر رہوں گی۔ آپ میرے لیے زندگی کی مشکلات میں مسیحا بن کر رہنا، روز قیامت آپ میرے لیے بھلائی کرنا، جنت میں آپ کی امامت میں نماز ادا کروں گی۔ ہانیہ کے اظہار پر وہ ساکت سا رہ گیا۔ میری سب خوشیاں، ساری خواہشات اب صرف آپ سے ہیں۔ آپ اچھا کریں یا برا میرا نصیب ہے، میں تو آپ کے ساتھ پر اللہ کی مشکور ہوں۔ ہانیہ کو جب احساس ہوا وہ اکیلی بول رہی ہے تو سر اٹھایا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہارون کا دھیان ڈریسنگ پر لگی حارث کی تصویر کی طرف تھا۔ ہانیہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، وہ ہارون کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، اور قسمت کے دھاگے صرف اوپر عرش پر رہنے والی ذات کے پاس ہیں۔ میں ناشکری تھی، مجھے معاف کر دیں۔ ہانیہ نے اپنی محبت کی مہر اس کے دل پر ثبت کی، پھر اس کے شانے سے لگی، وہ سسک اٹھی۔ ایم سوری پرنسس، میں بہت برا ہوں۔ ہارون نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اسے خود میں سمویا۔ میں چاہتا تھا تم خود سے میرے پاس آؤ تاکہ کبھی مجھے حارث کی روح کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہارون نے اپنے دل کی بات کہی۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھما۔ آپ کیوں حارث سے شرمندہ ہوں گے؟ وہ میرا منگیتر تھا اور آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کا مجھ پر شرعی حق ہے۔ منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں پھر کسی اور سے ہو جاتی ہیں، تو کیا کوئی کسی سے شرمندہ ہوتا ہے؟ اہمیت تو اس رشتے کی ہے جو آپ کے اور میرے درمیان ہے۔ اس سے زیادہ معتبر رشتہ دنیاوی رشتوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اپنی سی۔ ہارون کا لہجہ بدلنے لگا۔ ہانیہ یکدم سٹپٹ آ گئی۔ ہارون شرارتوں پر اتر آیا۔ ہارون کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے کیک کا بڑا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا۔ منہ میٹھا کرنا ہے یار۔ ہارون اس کے پیچھے گیا تو وہ جان بچا کر بیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ نے میرا چہرہ یا کپڑے گندے کیے تو یہ دروازہ کھول کر سب کو اندر بلا لوں گی، وہ دھمکانے لگی۔ ہارون نے اس کی دھمکی کا خاک اثر نہ لیا اور پورے کمرے سے بالکنی سے واپس کمرے سے لائبریری میں وہ دونوں بھاگتے ہوئے ایک دوسرے پر کیک اچھالنے لگے۔ بری طرح چہرے خراب کر کے وہ ہنسنے لگے۔ ہانیہ ہانپتی ہوئی بستر پر گری اور ہارون کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی، جو آئینے کے سامنے کھڑا چہرہ صاف کر رہا تھا، ناک اور آنکھ سے کیک کی کریم اتار رہا تھا۔ بستر پر بکھرے گلابوں کے درمیان گری وہ ہنستی ہوئی کلی سب گلابوں سے منفرد تھی۔ چہرہ تو پوچھ لو، ایسے ہی سوگی؟ ہارون نے ٹیشو رول اس کی طرف اچھالا تو وہ ہنستی ہوئی فریش ہونے چلی گئی۔ ہارون اس کا انتظار کرنے لگا۔ نیکسٹ سین۔ جو جیسا دکھتا ویسا ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی آنکھیں وہی سچ دیکھتی اور کان وہی سنتے ہیں جو سامنے والا ہمیں دکھانا اور سنانا چاہتا ہے۔ فریب چھٹ جائے تو کنکر رشتوں کے درمیان سے ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کہانی کا دوسرا حصہ چوتھی منزل ہے۔ تیرے نام کی دھڑکن۔ ناشتے پر سب ہی تقریباً ہارون سے خفا تھے۔ رات کی بے مروتی کوئی بھولا نہیں تھا۔ ہانیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ نے بہت غلط کیا، سب نے مل کر سرپرائز تیار کیا تھا، آپ نے سارا کیک خراب کر دیا، اب کیسے منائیں گے سب کو؟ ہارون نے ناک سے مکھی اڑائی اور چہرے پر سنجیدگی طاری کی۔ کوئی نہیں بول رہا تھا تو ہارون نے بھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی۔ سب نے جب ہارون کا ہاتھ ہانیہ کے منہ تک جاتا دیکھا تو حیرت سے سب کے منہ کھل گئے۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا۔ پھر سب کی دبی سی مسکان ابھری۔ انس نے دل میں سوچا،
وہ تو اس بھائی کے لیے بہت بڑی قربانی دینے کو تیار تھا، پھر کیک جیسی چھوٹی چھوٹی قربانیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ اس لیے دھرنا ختم کر کے انس نے خود ہی بلا لیا۔ بھائی، آپ کو سب سے اچھا گفٹ کس کا لگا؟ انس کی بات پر وہ ہنسا۔ وہ جانتا تھا سب اسے خود ہی بلا لیں گے۔ میری وائف کا۔ ایک بار پھر ہارون نے سب کے دلوں پر چھری چلائی۔ بھابھی نے کیا گفٹ دیا ہے؟ شیزا نے حیرت سے پوچھا۔ ہارون نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ہانیہ کی طرف دیکھا جو گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ پانی منہ کو لگانے لگی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر بھی ہارون نہ بولا تو سب اس بار زیادہ خفا ہو گئے۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہانیہ نے روحانسی ہو کر کہا تو سب کی چیخوں پکار پر وہ کان مسلتا اٹھ گیا۔ نیکسٹ سین۔ آج رات میں چلا جاؤں گا، جانے دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ انس نے لان کی سیڑھیوں میں بیٹھے کہا۔ انل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بھلا اس میں گھبرانے کی کیا بات تھی؟ وہ کون سا پہلی بار جا رہا تھا؟ تم مجھے مس کرو گی؟ انس نے کسی امید سے پوچھا۔ میں آپ کو مس کروں گی تو پڑھوں گی کب؟ الٹا انل نے سوال کیا۔ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ وہ بے وقوف تھی جو بات نہیں سمجھ رہی تھی۔ آخر وہ اتنی ریلیکس ہو کر کیسے بیٹھی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی اب وہاں رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا؟ پڑھائی سارا دن تو نہیں ہوگی، اپنے فارغ وقت میں یاد کر لینا۔ انس نے خفگی سے مشورہ دیا تو وہ فوراً مان گئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، فری ہو کر مس کروں گی۔ انل نے ایسے دیکھا جیسے ماں اپنے بچے کو خوش کرنے کی خاطر جھوٹ بولتی ہے۔ انس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ انل، تمہیں معلوم ہے عقل بڑی ہے یا بھینس؟ انس کو شرارت سوجی۔ بھینس؟ انل نے سوچے بنا کہا۔ ہاں، وہ کیسے؟ انس اس کے درست جواب دینے پر متاثر نظر آیا، کیونکہ وہ بہت موٹی اور بڑی ہوتی ہے۔ انل نے سادگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ دیر تک کہے لگاتا رہا۔ انل، جاہل ہو تم۔ بڑی تو بھینس ہی ہوتی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ موٹی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ بھینس تو موٹی ہوتی ہے مگر تھوڑی بہت عقل اسے بھی ہوتی ہے۔ میں نے بھی تو وہی کہا ہے۔ انل روحان سی ہو گئی۔ تم نے کچھ اور کہا تھا، تم کہہ رہی تھی وہ موٹی ہے اس لیے بڑی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں بھینس کے دماغ میں بھی عقل ہے، یعنی وہ چھوٹی ہے تبھی اس کے اندر ہے۔ انس نے سر پیٹ کر اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آپ نے دیکھی ہے عقل؟ انل کے سوال پر وہ بھگ سے اڑ گیا، یعنی وہ بے وقوف ہی نہیں، عقل سے سچ میں پیدل تھی۔ میں نے سوچ رہا تھا عقل بھی مارکیٹ میں بکنی چاہیے، وہ دانت پیس کر بولا۔ آپ بیچ لیں، آپ کے پاس بہت ہے، انل نے خفگی سے کہا، تو وہ اسے منانے لگا۔ شام کے سائے رات کے اندھیرے میں بدلنے لگے تو انس کو وقت کا احساس ہوا۔ انل، 1 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، میں اب اندر جا رہا ہوں، برہان بھائی مجھے چھوڑنے جائیں گے، تم اپنا خیال رکھنا اور مجھے مس کرنا مت بھولنا۔ اسے تاکید کرتے وہ اٹھا تو انل بھی اس کی پیروی کرتے اندر آ گئی۔ چلو تم بھی۔ گاڑی میں انس بیٹھ گیا تو برہان نے انل کو آواز دی۔ انل نے مسز عباس کی طرف دیکھا جو آج پھر نم آنکھوں سے انس کو دیکھ رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اجازت ملنے پر انل پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انس تو گھوم کر پیچھے دیکھنے لگا۔ انل باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ برہان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انس کی بے قراری اور انل کی لاپرواہی اس نے بخوبی دیکھ لی تھی۔ یہ کچی دال تمہاری اپنی پکائی ہوئی میرے بھائی؟ برہان نے اسے دلاسا دیا تو انس نے سرد آنکھ بھری۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر کرتی ہے، کبھی لگتا ہے اسے سچ میں عقل نہیں ہے۔ وہ دونوں جسے بھگو کر مار رہے تھے وہ باہر کے منظر میں کھوئی رہی۔ ایئرپورٹ پر بھی انس کا دل اس طرح بھی انداز میں مچلنے لگا۔ ایسا لگتا ہے پھر تم سے ملنا دشوار ہو جائے گا، انس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈائیلاگ مت مار، ہیرو نکل لے، تیری امانت ہمارے پاس محفوظ ہے، تو جب چاہے آ کر لے لینا، اور اگر ابھی چاہیے تو ساتھ لے جا۔ برہان نے ان کا مذاق بنایا۔ انس کو اب سمجھ میں آیا وہ انل کو اس لیے لایا تھا۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے۔ بے چین دل کے لیے آنکھوں میں اس کی معصومیت کا نقش لگائے وہ پلٹ گیا۔ تھوڑا دور جا کر انس رکا تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ انل نے بائے کے لیے ہاتھ ہلایا۔
انس نے بھی 2 انگلیوں سے بائی کر دیا۔ وہ پلٹا تو بجلی کی آواز بہت زور سے آئی۔ بادل لڑنے کو تیار تھے۔ انل نے خوف سے برہان کو دیکھا۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ برہان نے پوچھا۔ جب زیادہ زور سے گرجیں، انل نے خوف سے کہا۔ گھر چلتے ہیں۔ برہان اسی لیے گھر کی طرف جانے لگا۔ گاڑی سست روی سے چل رہی تھی، سڑکوں پر پانی بھر چکا تھا۔ ایئرپورٹ کی حدود تک کا راستہ تو آسانی سے گزر گیا، آگے پھسلن ہی پھسلن تھی۔ انل نے ڈر سے پیر اوپر سیٹ کے رکھ لیے اور اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ برہان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے انل کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ تیز بارش میں کچھ نظر آنا مشکل تھا۔ ہائی وے پر برہان کو ایک گاڑی اپنی طرف تیزی سے آتی دکھائی دی۔ گاڑی کا توازن خراب ہونے لگا تو انل نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر اسے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیکسٹ سین۔ آپ ہی اس طرح جائے نماز پر کیوں بیٹھی ہو؟ آج سونا نہیں کیا؟ بسمل کے بھائی نے پوچھا تو اس کی طرف وہ دیکھنے لگی۔ مانی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، عجیب سا احساس، جیسے کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو چکا ہے۔ بسمل بے ساختہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایسا تو نہیں، باری بھائی کا فون آنے والا ہے اور آپ میرے سو جانے کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ مگر ایک بات کہوں، جب تک یہ پیلا بلب جلتا رہے گا مجھے نیند نہیں آئے گی۔ فون کی بات سنتے بسمل نے ٹائم دیکھا۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، ابھی تک برہان نے اسے تنگ کرنے کو فون نہیں کیا تھا۔ بسمل خاموشی سے بلب بند کرتے باہر صحن میں آ گئی۔ سارا صحن مینا برسانے سے بھیگا ہوا تھا۔ بسمل نے ہاتھ بڑھا کر اس ٹھنڈے پانی کو اپنے اندر جذب کرنا چاہا۔ تبھی فون کی بیل بجی۔ بسمل تیزی سے بیٹھک میں لگے فون کی طرف گئی۔ راستے میں صحن عبور کرتے 2 بار پھسلتے بچی۔ اپنے بھیگے بال چہرے سے ہٹاتے بسمل نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ بسمل کی آواز دیر سے پہنچی۔ دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا۔ بسمل ریسیور رکھ کر ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ پھر سے فون کی گھنٹی بجی۔ اس بار بسمل نے تیزی سے لپک کر فون اٹھایا۔ مبادا، فون دوبارہ نہ کٹ جائے۔ ہیلو۔ بسمل نے بادلوں کی گرج کے درمیان کہا۔ دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی تیزی اس قدر تھی کہ فون کرنے والے کی آواز کٹ گئی۔ آپ اونچی بولیں، کیا ہوا؟ کون مر چکا ہے؟ بسمل کو بات کی سمجھ تو نہ آئی، صرف یہ سمجھ آئی ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ہیلو، آپ کون ہو؟ ذرا زور سے بولیں، بسمل نے جھلا کر کہا۔ دوسری طرف سے کال پھر کٹ گئی۔ بسمل نے ری کال کا بٹن دبایا تو گھنٹی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے اب کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ فون کو چھوڑتی ایک بار پھر وہ اندر کی بے چینی کم کرنے کو باہر آ گئی۔ جانے اس پہر اس کا کون عزیز گزر چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ اتنی رات ہو گئی، آیا کیوں نہیں یہ لڑکا؟ جوان بچی ساتھ ہے، سمجھتا ہی نہیں، ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ میں تو بالکل اس کے جانے کے حق میں نہیں تھی۔ اس نے انل کے سامنے کہا تو میں انکار نہ کر سکی۔ مسز عباس نے پریشانی سے کہا۔ ہارون مسلسل ٹہلتے برہان کا نمبر ملا رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے، ہانیہ نے ہارون کو شانوں سے تھام کر کہا۔ تو وہ ایک نظر اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھتا بیٹھ گیا۔ مسز عباس کو پانی دینے کے بعد ہانیہ نے ہارون کو پانی دیا۔ بابا کو دو۔ ہارون نے عباس صاحب کی طرف اسے بھیجا۔ بابا پانی پی لیں۔ ہانیہ نے گلاس عباس صاحب کے سامنے کیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ میرا جوان بیٹا غائب ہے اور دوسرے بیٹے کی عزت جو ابھی پردیس پہنچا بھی نہیں، اس کی امانت ہے، وہ میرے حلق سے یہ پانی نہیں اترے گا۔ ان کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ ہارون نے 2 زانوں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ ماں باپ کی دعا تو عرش تک جاتی ہے بابا، آپ دعا کریں ہمارے بچے ٹھیک ہوں۔ باہر جانے کا تو کوئی حال نہ تھا۔ ہارون کے فون پر میسج آیا جو کہ انس کے پاکستانی نمبر کا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے تمام فلائٹس روک دی گئی ہیں، کیا میں گھر آ جاؤں یا مجھے لینے آ رہے ہیں؟ اگلے 24 گھنٹوں تک کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ ہارون نے انگلی سے ہانیہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور انس کا میسج دکھایا۔
پرنسس، میرے ماما، بابا اور بہن کو سنبھال لینا یار، میں گھر میں بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتا، ہارون نے پریشانی سے کہا۔ اتنے خراب موسم میں آپ باہر جائیں گے؟ ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کی نشانی ہے یہ طوفان، یا پھر قیامت آ چکی ہے۔ ہانیہ نے سہم کر اپنے پیا کو دیکھا۔ مجھ میں کچھ بھی ہونے کا حوصلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ہانیہ کا لہجہ اٹل تھا۔ ہارون اسے اندر لایا اور سیدھے اپنے باپ سے مخاطب ہوا۔ بابا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک میں نہ آؤں یہ گھر سے قدم باہر نہ رکھے۔ ہانیہ منہ کھولے ہیں کرتی رہ گئی اور وہ اس کی بازو اپنے باپ کو پکڑا کر چلا گیا۔ ہانیہ نے خفگی سے بند گرل کو دیکھا۔ نیکسٹ سین۔ گھنٹے کی آواز پر بسمل تیزی سے دروازے کی طرف گئی۔ کون ہے؟ بسمل کی آواز کپ کپائی۔ اس وقت کون بری خبر لا سکتا تھا؟ میں ہوں برہان، دروازہ کھولو۔ برہان کی آواز پر بسمل نے پلک جھپکتے لکڑی کے دونوں دروازے وا کیے۔ سامنے وہ خون سے لت پت کھڑا تھا۔ پلیز اندر آنے دو۔ برہان کو دیکھتی وہ سکتے میں آ گئی۔ برہان خود ہی اسے ہٹا کر اندر آیا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ بسمل ہوش میں آتے اس کی طرف گئی، مگر وہ بات کا جواب دیے بنا واپس باہر گیا۔ آ جاؤ انل، کوئی نہیں ہے یہاں۔ برہان نے گھر کے سوئے ہوئے ماحول پر نظر جماتے کہا تو خون آلودہ پیشانی لیے اندر انل داخل ہوئی۔ بسمل حواس باختہ ہو گئی۔ تم دونوں اس وقت کہاں تھے اور چوٹ کیسے لگی؟ برہان، کیا کر کے آئے ہو؟ بسمل کا لہجہ شاکی تھا۔ برہان نے اسے خفگی سے دیکھا۔ تم دیکھ رہی ہو اسے چوٹ لگی ہے اور وہ کتنا سہم چکی ہے۔ برہان نے انل کو اپنے ساتھ لگاتے بسمل کو ڈانٹا تو بسمل سلگ اٹھی۔ بہاڑ میں گئی تم لوگوں کی چوٹیں، مرو میری طرف سے۔ بس یہ بتاؤ اس وقت گھر سے باہر اتنے خطرناک رومانٹک موسم میں کیا کر رہے ہو؟ دونوں۔ اور بی بی اسی کے ساتھ لگ کر رونا ہے؟ یہاں زنانہ کندھا دستیاب ہے۔ میاں کہاں ہے تمہارا؟ چھوڑ گیا اتنی خوبصورت بیوی کو، بسمل نے تنک کر کہا اور انل کو برہان سے الگ کیا۔ بسمل، عقل کرو، اب تم مار کھاؤ گی۔ برہان نے آنکھیں دکھائیں تو وہ منہ بناتے ان کو اندر لے گئی، جہاں فریش ہونے کے بعد برہان نے سب بتایا۔ تم لوگوں کا پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی خراب ہونے کے بعد ڈاکو آئے اور سب لے گئے، وہ خراب گاڑی بھی؟ بسمل نے بمشکل ہنسی کنٹرول کی۔ بسمل کو ہنسی نہ آتی تو کیا ہوتا؟ انل ایک انگوٹھی کے پیچھے ڈاکوؤں سے بحث میں الجھی تھی۔ یار وہ رنگ میرا خیال ہے اسے انس نے پہنائی ہے، تبھی وہ الجھ رہی تھی۔ برہان نے خود ہی سوچا۔ تو کیا ہو گیا، انس بھاگ تو نہیں گیا نا؟ ساری زندگی پڑی ہے، زندہ بچ جانے کے بعد اور لے کر پہن لیتی۔ بسمل نے پھر مذاق اڑایا۔ برہان نے سر جھٹکا۔ تم نہیں سمجھو گی ان باتوں کو، یہ پیار، عشق، ان باتوں سے تم نابلد ہو۔ جب تمہیں محبت ہوگی تب پوچھوں گا۔ برہان کا لہجہ خفا تھا۔ بسمل نے اس پر سلگتی نگاہ ڈالی۔ انل کپڑے بدل کر اندر آئی اور ڈرتے ڈرتے بسمل کو دیکھا۔ برہان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے وہ کھڑی ہوئی اور بسمل کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ برہان اور بسمل کی آنکھیں ملیں، دونوں نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ پٹی کر دوں تمہاری بیوٹیفل چہرے پر؟ بسمل نے کہا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ کر دیتی ہوں، کیا یاد کرو گی؟ ہو سکتا ہے اسی بہانے دیور جی امپریس ہو جائیں۔ ویسے تمہارا میاں جلدی سے کسی سے امپریس ہونے والا لگتا نہیں ہے، بڑا مغرور سا ہے۔ ناک دیکھیے کتنی لمبی ہے اس کی۔ لمبی ناک والے مرد انا کے بہت پکے اور گسیلے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے تم نے کیسے لٹو کر لیا اسے۔ بسمل کی زبان کے آگے کھندک تھی۔ برہان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کم تو جیٹھ جی بھی نہیں ہے، کیسے اٹھا کر میری بہن سے زبردستی نکاح کر لیا۔ خیر ان کی ناک دیور جی سے تو کم ہی ہے۔ زیادہ خطرہ بیوٹیفل تمہارے لیے ہے۔ میرا والا تو دماغ سے پیدل تھا، دل سے میری وجہ سے ہو گیا۔ میری لائف تو بڑے مزے کی گزرنے والی ہے۔ بسمل کی زبان اف اف یعنی کہ سچ میں اف۔ انل بیچاری حیرانگی اور پریشانی سے کبھی برہان کو دیکھتی تو کبھی پٹر پٹر کینچی کی طرح زبان چلاتی بسمل کو۔ برہان نے خونخوار نظروں سے بسمل کو گھورا۔ دیکھا نا ذرا انگوٹھی جو تم نے اپنے ڈاکو انکل کو نہیں دی؟ بسمل کی کینچی نما زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ انل نے خاموشی سے ہاتھ سامنے کر دیا۔ لال جگمگاتے ہیرے سے بسمل کی آنکھیں چندیاں گئیں۔
یہ تمہیں انس نے دی ہے؟ بے اختیار اسے برہان سے شکوہ ہوا۔ انل نے نفی میں سر ہلایا تو بسمل کے دل میں کچھ راحت ہوئی۔ آنٹی نے دی ہوگی، بسمل نے کہا تو انل فوراً بولی، یہ میری ہے۔ اور انل کے ان لفظوں کو وہ بخوبی سمجھ گئی تھی، یعنی اس کے سسرالیوں نے ہرگز نہیں دی تھی، یہ صرف اس کی تھی، مگر وہ پیسوں کی قیمت سے ہی نہیں ویسے بھی بہت قیمتی تھی اور کسی خاص بات سے جڑی تھی۔ اس بات کا اندازہ برہان اور بسمل دونوں کو ہو گیا۔ برہان نے ہارون کو فون کیا اور ساری صورتحال بتا دی۔ ہارون اس پر شدید خوفا تھا۔ تم نے جس سے لفٹ مانگی اسے گھر کا بھی تو پتہ دے سکتے تھے، وہاں جانا ضروری تھا۔ ہم سب کی پریشانی کی پرواہ نہیں کی۔ ہارون اس پر برسا۔ بھائی میری بات تو سن لے، وہ آدمی ہمیں یہیں تک ڈراپ کر کے گیا ہے، آگے سے اس کا راستہ الگ تھا، پیدل چلنے سے بسمل کا گھر قریب تھا، اس لیے یہیں آ گئے۔ برہان نے صفائی دی۔ جو بھی ہو برہان، گھر پہنچو، بلکہ رکو، میں لینے آتا ہوں۔ برہان کی خون آلودہ شرٹ دیکھتے مسز عباس تڑپ اٹھیں۔ یہ میرا خون نہیں ہے۔ وہ نظر جھکا گیا۔ مسز عباس نے شاکڈ سے انل کی طرف دیکھا۔ کیا اس کی پیشانی سے اتنا خون بہا تھا؟ مما یہ انل کا بھی نہیں ہے۔ جاؤ انل تم آرام کرو، برہان نے اسے بھگا دیا۔ یہ ڈاکو کا خون ہے، وہ مر گیا ہے۔ برہان نے سب پر بام پھوڑا۔ تم نے خون کر دیا؟ ہارون نے صدمے سے اسے دیکھا۔ اللہ کی قسم بھائی، مجھے تو بندوق چلانے بھی نہیں آتی، یہ تو انل اس سے الجھ رہی تھی، انگوٹھی دینے کو تیار ہی نہیں تھی، تو اس نے گولی چلا دی، مگر یہ معصوم گڑیا یکدم کہیں کی شیرنی بن گئی اور بندوق اسی کی طرف پلٹ دی۔ سارے ڈاکو اسے چھوڑ سامان لیے بھاگ گئے۔ اس ڈاکو کو ہاسپٹل پہنچانے میں یہ خون لگا، شکر ہے گولی اس کے بازو پر لگی اور انل تو اسے بندوق سے پیٹ بھی رہی تھی۔ اللہ کیسے لی یہ انگوٹھی، سوچتا ہوں تو دل ہولتا ہے۔ برہان نے جھرجھری لی۔ اس کی کہانی پر یقین کرنا مشکل تھا، مگر سچ تو یہی تھا۔ برہان خون خرابہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا انل نے سچ میں گولی چلائی تھی؟ اگر ہاں تو کون تھی وہ؟ کیا اسے اپنے خاندان میں شامل کر کے انہوں نے کوئی غلطی کر لی تھی؟ مسز عباس سوچوں کی بھنور میں الجھنے لگی۔ اگلے دن بارش تھمی تو ہارون نے انس کو وہیں سے چلتا کیا۔ وہ انل کی پھٹی پیشانی اسے ہرگز نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ چند ماہ بعد حارث نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور میٹھے پھل کھا رہا تھا۔ ہانیہ نے دور سے اسے دیکھا اور اپنی گود میں اٹھایا بچہ گھاس پر رکھ دیا۔ خود پاس لگے درخت سے پھل اتارنے لگ گئی، مگر اس کے ہاتھ میں پھل نہیں آ رہا تھا۔ حارث نے اسے اپنے پھل دیے اور بچہ اٹھا لیا۔ وہ بچے کو پیار کرتا الٹے قدم چلتا جھیل میں گر گیا۔ پاس قرآن پاک پڑھتے ہارون نے بس ایک نظر دیکھا، پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ہانیہ سب چھوڑ کر بلکنے لگی، میرا بیبی، حارث واپس کرو، کوئی میرا بچہ لا دو، حارث نے اسے چھین لیا ہے، ہارون وہ میرا بیٹا ہے۔ ہانیہ زمین پر ایڑیاں رگڑتے بین کرنے لگی، تم یہ پڑھو وہ واپس آ جائے گا۔ ہارون نے اسے قرآن دیا، مگر اسے وہ نظر انداز کرتی سمندر میں ہاتھ مارتی رہی۔ باہر مینا پورے زور و شور سے برس رہا تھا۔ 3 دن سے ہوتی بارش اب کسی آنے والے طوفان کی جھلک معلوم ہوتی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ بجلی کی گرج سے ہانیہ خوف سے چیخ پڑی، یا اس سے برا وہ خواب تھا۔ اپنا تنفس بحال کرتے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ نے ٹیبل لیمپ جلایا۔ شاید ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبا لی تھی، اس لیے ہارون کی گہری نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا، یا اس کی چیخ خواب میں ہی تھی۔ گہری سانس لے کر ہانیہ نے ہاتھ بڑھا کر پانی پیا۔ ایک بار پھر وہی ڈراؤنا خواب اس کے ذہن میں گھوم گیا۔ ہارون اتنی گہری نیند میں تھا کہ ہانیہ کا دل ہی نہیں کیا اس کو جگائے۔ ہانیہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس میں تخلیق کے عمل سے گزرتی ننھی زندگی کو محسوس کیا۔ ٹھنڈ سے جسم اکڑنے لگا، مگر اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے جسم میں پل رہی اس زندگی میں محسوس کرنا سب سے زیادہ خوبصورت عمل ہے۔ خواب یاد کرتے قطرہ قطرہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ ہارون نے جب کروٹ بدلی تو اپنے بازوؤں میں ہانیہ کو محسوس نہ کر کے آنکھیں کھول لیں۔ لیمپ کی چپتی روشنی کی وجہ سے آنکھیں مسلتا وہ اٹھ بیٹھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے ہانی؟ ہارون نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ ہارون کی آواز سے اس نے
پٹ سے آنکھیں کھولی اور اپنے آنسو صاف کرتی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ پھر اس طرح کیوں بیٹھی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ ہارون کو یقین نہ آیا، وہ بے چین ہوا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا، آنسوؤں میں بھیگی آواز میں اس نے کہا۔ ہارون نے اسے قریب کرتے نرمی سے خود میں سمویا۔ برے خواب کچھ نہیں ہوتے ہانی، یہ صرف پورا دن ہم جو سوچتے ہیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ خواب میں بن کر آ جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی برا خواب دیکھیں اور سکون نہ ملے تو 2 نفل مغفرت کے پڑھ لینے چاہیے، اس سے سکون ملتا ہے۔ ہارون نے نرمی سے اس کا ڈر ختم کرنا چاہا۔ میں پڑھ لوں؟ ہانیہ نے سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، ابھی سو جاؤ، صبح پڑھ لینا۔ ہارون نے اس پر کمبل درست کیا اور ہلکا ہلکا اسے تھپکنے لگا۔ جب تک وہ پرسکون سوئی نہیں تب تک وہ جاگتا رہا۔ ہارون ہمیشہ اسے سلا کر سوتا تھا۔ میری پرنسس سو گئی؟ ہارون نے آہستہ سے آواز میں پوچھا تو ہانیہ کے وجود میں جب کوئی جنبش نہیں ہوئی تو اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ نیکسٹ سین، برہان نہا کر بلیک جینز کے ساتھ ریڈ شرٹ پہن کر بال بنانے لگا جب ہی اس کا فون بجا۔ مائی چڑیل کا لنک دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کچھ دیر پہلے والی بیزاری غائب تھی۔ وہ مصروف سے انداز میں بولا، تیار ہو گئے آفس کے لیے یا ابھی بھی مردوں کی طرح بستر میں پڑے ہو؟ بنا سلام دعا کے بسمل نے روب جما کر پوچھا۔ بس ہو رہا ہوں یار، برہان ٹائی باندھتے بولا۔ تمہارے ابا کا ولیمہ ہے جو تیاری ختم نہیں ہو رہی؟ بسمل نے جس قدر جل کر کہا، برہان نے فون کو گرا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ برہان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ڈیڈ تیسری شادی کر رہے ہیں اور ہمیں انوائٹ نہیں کیا؟ برہان کی غیر سنجیدہ آواز فون پر گونجی۔ بندر، میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا، گدھے ہی رہنا۔ یہ ان کی کون سی عمر ہے شادی کی؟ وہ دادا بننے والے ہیں وہ، اور تم ان پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ تم جیسی اولاد سے انسان بے اولاد اچھا ہے۔ بسمل تنکی، کیا بات کر رہی ہو؟ برہان کے صدمے سے ٹائی باندھتے ہاتھ رک گئے۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، صرف فون پر بات کرنے سے ڈیڈ دادا بننے والے ہو گئے؟ دنیا اتنی فاسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ برہان، بندر، گدھے، جاہل، وہ دھاڑی، عقل کرو، میں ہانیہ بھابھی کی بات کر رہی ہوں، بلکہ دفع ہو جاؤ، اب بات ہی نہیں کروں گی، ہمیشہ گندی باتیں شروع کر دیتے ہو۔ بسمل نے فون بند کر دیا۔ میں نے کون سی گندی بات کی ہے؟ برہان ناسمجھی سے اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر بولا۔ چڑیل۔ برہان منہ میں بڑبڑا کر سر جھٹکتا پرفیوم لگانے لگا۔ نیکسٹ سین، سر مجھے آج چھٹی چاہیے، ہانیہ نے ہارون کو گھڑی پہناتے شرارت سے کہا۔ کیوں؟ ہارون نے باس والے روب سے ایک ابرو اچکا کر پوچھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، آپ جائیں، ہانیہ نے منہ بسور کر کہا۔ پھر میرا دل نہیں لگے گا؟ پھر میرا دل نہیں لگے گا نا پرنسس؟ ہارون نے آئینے میں اسے دیکھ کر شرارت سے کہا۔ میں نہیں آ رہی بس، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، آرام کرو۔ ہارون کا موڈ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ہانیہ کا ٹائی باندھتا ہاتھ روک کر خود باندھنے لگا، مطلب وہ خفا ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے پرفیوم اٹھایا تو ہارون نے اسے اگنور کر کے دوسرا پرفیوم اٹھا لیا تو ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہارون، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ ناراض ہو کر جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک بار بھی صبح سے نہیں پوچھا میں نے کیا خواب دیکھا۔ آپ کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے آپ نے کسی مجبوری سے مجھ سے شادی کی ہے۔ ہانیہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ ہارون ششتر سا کھڑا رہ گیا۔ اتنی بدگمانی؟ ہانی میں مذاق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے ہارون اسے مناتا وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ بولتا ہوا باہر آیا مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ نیچے سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کو کھنکھارا۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھے بنا پانی اس کے سامنے رکھ دیا۔ بھابھی میری کافی؟ برہان نے بیٹھتے کہا۔ ہانیہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی، واپس آئی تو 2 مگ ٹرے میں تھے، ایک برہان کو دے کر دوسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ ایم سوری پرنسس، ہارون نے ذرا جھک کر کہا۔ ہانیہ بنا متوجہ ہوئے کافی ختم کر کے اٹھی، اپنا موبائل اور کلچ پکڑ کر ہارون کا انتظار کرنے لگی۔ آج تم رہنے دو، ہارون نے اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔
ہانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھٹک کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہارون نے بیک مرر سے اسے دیکھا جو ناخن سے انگلی کی سکن اتار رہی تھی۔ ہانی آگے آ جاؤ، ہارون نے نرمی سے کہا۔ لیٹس گو برو۔ برہان گرنے کے سے انداز میں آگے بیٹھ کر دروازہ لاک کر کے اسے دیکھنے لگا۔ ہارون نے گہری سانس لی اور کار ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ جب سے ہانیہ پریگننٹ ہوئی تھی اس کے موڈ چینج ہوتے رہتے تھے، کبھی اچانک غصے سے بھر جاتی تو کبھی جنات کی طرح کھانے پر ٹوٹ جاتی۔ اس کا اپنا موڈ اچھا ہوتا تو ہارون کی ڈانٹ بھی کھلکھلا کر سنتی۔ ہارون جانتا تھا ابھی وہ مان جاتی تو نثار ہونے تک کو تیار ہو جاتی۔ نیکسٹ سین۔ آج بارش کو 4 دن ہو گئے، دن میں بھی رات کا سما تھا۔ ہوٹل روم کے گرم کمرے میں بیٹھا وہ شخص سگریٹ سلگاتے گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ پاس ہی لیپ ٹاپ پر ہارون عباس کی پروفائل کھول کر اس کی بایوگرافی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ شخص پچھلے 5 مہینے سے اس پر سرچ کر رہا تھا، مگر ہارون کو برباد کرنے کا موقع اب مل رہا تھا۔ وہ اسے وہی تکلیف دینا چاہتا تھا جو اس کی وجہ سے اس کو اور اس کے خاندان کو ہوئی۔ اس آدمی کا فون بجا۔ میسج باکس کھول کر دیکھا جس پر میسج جگمگا رہا تھا۔ سر، the work is done. It's time to start plan B. اس آدمی کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دھند میں لپٹی بارش کو گھورتے آسمان کو دیکھ کر اس آدمی نے ہارون کو پکارا۔ ہارون عباس، تمہاری زندگی میں تب تک خوشیاں ہیں جب تک یہ بارش ہو رہی ہے، اس کے بعد تمہاری عزت ہماری ہے، یہ وعدہ ہے تم سے شہباز خان کا۔ اس آدمی نے نفرت سے بارش کو دیکھا اور پردے برابر کر دیے۔ نیکسٹ سین۔ ماما، کیا آج بھی کڑی کے ساتھ چاول پکوڑے بنانے ہیں؟ پرسوں سے 2 دفعہ بن گئے ہیں، انل نے کڑی کے نیچے آگ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ مسز عباس مسکرائیں۔ نہیں بچے، آج کچھ نیا بناتے ہیں۔ مسز عباس کی آنکھیں چمکی۔ کیوں نہ بینگن اور مرچ کے پکوڑے بنائیں؟ ہیں وہ بھی بنتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ پنجاب میں بنتے ہیں، مسز عباس مسکرائیں۔ انس تو بہت مزے سے کھاتا ہے، اس کو بہت پسند ہے۔ آخر میں وہ شرارتی مسکراہٹ سے بولی۔ انل کے ہاتھ سے کانپنے کی وجہ سے چمچ گر گیا۔ وہ بلش ہوئے چہرے کے ساتھ اسے اٹھانے لگی۔ یہاں دیکھو۔ مسز عباس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ماشاءاللہ، میرے انس کی قسمت سب سے پیاری ہے۔ اتنی پیاری اور کیوٹ وائف ہمارے خاندان میں کسی کی بھی نہیں ہے۔ انل کی نظر جھک گئی اور انار جیسے گال اور سرخ ہونے لگے۔ مسز عباس نے اس کی پیشانی چومی۔ میری پیاری بیٹی، میرے انس کی دلہن۔ اس بات پر وہ شرما کر منہ پر ہاتھ رکھے بھاگ گئی۔ مسز عباس خوش دلی سے مسکرائیں۔ جھلی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کی آفر پر ہی دھیان دینا چاہیے، جبکہ شہباز خانم کو ہم جانتے ہی نہیں۔ یہ بالکل نیا نام ہے بزنس کی دنیا میں۔ ہارون نے اپنی بات مکمل کر کے تائید کے لیے برہان اور ہانیہ کی طرف دیکھا۔ برہان نے کندھے اچکائے۔ ہانیہ کا موڈ آف تھا، اس لیے غصے سے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے سر، جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو عقل نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے یہ آدمی چلتی کمپنی کو خرید کر آیا ہے اور سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہا ہے۔ اس کمپنی کا پرانا مالک ہمیں جانتا ہے، اسی نے کہا ہوگا، ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، اس وعدے کے ساتھ کہ نفع میں حصہ ہوگا مگر نقصان اس کا، فی الحال ہم اس میں حصے دار نہیں ہوں گے۔ ہارون نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میٹنگ روم میں سب کی نظر ہارون کی طرف تھی۔ برہان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ بھی صبح صبح لڑائی ہوئی ہے کیا لو برڈز کی؟ برہان نے جھک کر ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ نے نہایت خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری، وہ شرمندگی سے چہرہ جھکا گیا۔ ہارون نے گہری سانس لی۔ اس کنڈیشن پر اول تو کوئی بھی مانے گا نہیں، دوسرا نفع کم ہوا تب بھی ہمارا نقصان ہوگا، تیسرا مجھے لگتا ہے شہباز خانم کو پہلے کچھ اور کمپنیوں میں جوائننگ دینی بہتر ہے۔ میری کمپنی ٹرائل کے لیے نہیں ہے، اسے میں نے بہت محنت سے بنایا ہے۔ میں یوں ہی کسی بھی خان کے شوق نشتر پورے کرنے کے لیے ڈیل نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور یعنی ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہانیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ہم پھر یہاں کیا کر رہے ہیں جب سب فیصلے سر آپ نے ہی لینے ہیں؟
لہجہ بھر کو ہارون چپ ہو گیا۔ آپ ہی یہ آفس ہے، آپ بھائی کی انسلٹ سب کے سامنے نہیں کر سکتی۔ برہان نے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیل آپ ہینڈ اوور کریں گی۔ برہان اور شمسا آپ کی ہیلپ، میرا مطلب آپ کو اسسٹ کریں گے۔ دا میٹنگ از اوور۔ ہارون سنجیدگی سے کہہ کر سب سے پہلے باہر چلا گیا۔ ہانیہ کو ایک دم افسوس ہوا۔ مجھے سب کے سامنے روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اف پاگل ہانیہ، وہ ہارون ہے، ہارون تمہارے محبوب شوہر۔ ہانیہ نے خود کو سرزنش کی۔ نیکسٹ سین۔ آج گھر میں بینگن اور مرچ کے پکوڑے بنے ہیں۔ انل کی بات پر انس کے منہ میں پانی آ گیا۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ خفا ہوا۔ انل کی ہنسی نکل گئی۔ ویسے ہی بتا رہی ہوں، اصل میں مما کے ہاتھ میں جادو ہے۔ میں نے پوری 2 پلیٹ کھائی۔ انل نے شوخی ماری۔ پہلے ہی موٹی ہو، اور کتنا ہونا ہے؟ انس نے خفگی سے کہا۔ ہاں تو نہ کرتے اس موٹی سے نکاح، کس نے کہا تھا؟ رہنے دیتے، رہتے وہیں۔ انل کی شہد رنگ آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ دونوں طرف چند منٹ کی خاموشی چھا گئی۔ انل؟ جی؟ وہ ہلکا سا بولی۔ میری مجبوری تھی آنا، میں نہ آتا تو میری فیملی کی بہت انسلٹ ہوتی۔ انس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ دراصل یہ پکوڑوں کا بدلہ تھا۔ انل بھگ سے اڑ گئی۔ تو جو جاتے وقت کہا تھا وہ کیا تھا؟ انل روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ دراصل، انس اٹکا، وہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ٹائم پاس کر رہا تھا۔ انس کی شرارت بڑھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ واپس مت آئیں، وہاں کسی گوری سے شادی کر لیں۔ انل خفا ہوئی۔ ہاں کر لوں گا، ویسے بھی جینی اچھی لڑکی ہے۔ انس نے لاپرواہی سے کہا۔ جینی کون؟ انل نے معصومیت سے پوچھا۔ میری گرل فرینڈ، ہم یہاں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور گھر میں صرف ایک ہی روم ہے۔ انل کو اس کی شرارت کی سمجھ نہیں آئی، اسے ازدواجی تعلق کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ انل کے لیے شادی کا مطلب صرف پیار کی باتیں اور شرارتیں تھا، جو وہ ابھی پکوڑوں والی بات پر انس سے کر رہی تھی۔ اس لیے وہ معصومیت سے بولی، تو آپ کیسے رہتے ہیں؟ کیا وہاں تنگ نہیں ہوتے؟ سامان رکھنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہوگا۔ انس نے فون کو گھور کر دیکھا، جیسے فون سے انل ڈر جائے گی۔ پاگل ہو، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں اکیلا جینی کے ساتھ رہتا ہوں۔ جینی ایک لڑکی ہے اور میں لڑکا۔ انس نے لفظ جینی اور لڑکی چبا کر ادا کیا۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ انل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انس نے ڈرایا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ انل نے پوچھا۔ وہی جو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ انل نے حیرانگی سے پوچھا۔ بے وقوف! انس نے دانت پسے۔ کتنے سال کی ہو تم؟ وہ خفا ہوا۔ 15، 16 کی ہونے والی ہوں۔ انل نے فوراً جواب دیا۔ حرکتیں 10 سال کے بچے جتنی ہیں، بلکہ یہاں پر وہ بھی تم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اگر اتنی ہی بچی تھی مت کرواتی نکاح۔ انل نے ساری بات اگنور کر کے اس سے پوچھا، آپ کتنے سال کے ہیں؟ انس بے بسی سے ہنس دیا۔ 21۔ آپ مجھ سے 5 سال بڑے ہیں اور صرف 3 کلاسز آگے ہیں۔ انل کی بات پر اس کا کہا نکل آیا، سچ میں پاگل ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یہاں ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھ کر یہ ڈسکس کرنے کے لیے فون کرتا ہوں؟ اور رہی بات تمہارے جواب کی، تو انل بیبی، لڑکے دیر سے چلتے اور بولتے ہیں، اس لیے وہ لیٹ اسکول جاتے ہیں۔ اور برہان بھائی مجھ سے بھی بڑے ہیں مگر پیچھے ہیں۔ انل اس کی بات سے چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ کیا بات کروں؟ اس کی معصومیت پر انس نے دانت کچکچائے۔ لڑکیوں کو بات کرنے کے لیے پوچھنا نہیں پڑتا، اور تم حال پوچھ کر کھانے کی بات کر کے چپ ہو جاتی ہو۔ سیریسلی انل، تم بہت بورنگ ہو۔ انس خفا ہوا، مگر یہ کیا؟ انل نے خفگی سے اللہ حافظ بول دیا، یعنی اب اور وہ کیا بات کرے؟ حد ہے بھائی، کہاں سے لے کر آئے وہ اتنی باتیں؟ نیکسٹ سین۔ سارا دن ہانیہ نے شرمندگی سے ہارون سے نظر نہیں ملائی، مگر وہ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کے ہونے والے بچے کی ماں بھی تھی۔ اس کے بدلتے سمٹمز ہارون کو معلوم تھے۔ وہ اسے کچھ بھی سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کام کرتے گاہے بگاہے وہ کیمرے سے منسلک ٹیبلٹ اسکرین کی طرف دیکھتا، جو اس نے فریم میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ ٹیب۔ ہانیہ کبھی کام کرتی، کبھی فارغ بیٹھ جاتی، پھر اپنا پرس کھنگالنے لگی، اس میں سے چاکلیٹ نکال کر کھاتے کام کرنے لگی۔
ہارون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کی 5ویں چاکلیٹ تھی۔ چاکلیٹ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، یہ زیادہ کھانے سے نقصان دیتی ہے۔ ہارون نے میسج ٹائپ کیا، پھر سر جھٹک کر ریموو کر دیا۔ وہ جانتا تھا غصے میں وہ الٹا کرے گی، اس لیے پیون کو گرم شہد والے دودھ کے ساتھ آلمنڈ کیک کا کہہ دیا اور ساتھ ہدایت دی کہ ہانیہ کو دے آئے۔ وہ جانتا تھا اس کو میٹھا پسند نہیں ہے، مگر کچھ دن سے وہ میٹھا بار بار کھا رہی ہے۔ ہانیہ نے جب بنا چوں چرا کے معمولی تفتیش کے بعد پیون سے دودھ اور کیک لے لیا تو ہارون بھی کام کرنے لگ گیا۔ وہ جانتی تھی ہارون کے علاوہ کون ہے جو اس کا خیال رکھے گا۔ نیکسٹ سین، بسمل کالج گراؤنڈ میں بیٹھی چپس کے ساتھ کیچپ لگا لگا کر کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہسٹری کی کتاب پر نظر تھی۔ بسمل کے ساتھ بیٹھی مریم نے پوچھا، بسمل تمہاری شادی کب ہے؟ جب میرے منگیتر کو عقل آئے گی، وہ دن کی۔ یعنی تمہاری شادی کبھی نہیں ہوگی؟ مریم کی بات پر اس کا چلتا منہ رک گیا۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا، پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں۔ بسمل کی ہنسی پر سب لڑکیاں ہنس دیں۔ پاس بیٹھا لڑکوں کا گروپ تھا، جن میں سے ایک لڑکا اٹھ کر آیا۔ ہیلو گرلز، وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ بسمل نے اسے گھورا۔ کیا بات ہے بھائی؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ وانا فرینڈشپ وتھ می؟ اس نے بسمل کے آگے ہاتھ کیا۔ بسمل نے ٹشو سے ناک صاف کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کی طرف اشارہ کر کے بولی، دیکھو منگنی شدہ ہوں میں، اور کسی ایسے ویسے بندے کی منگیتر نہیں، باکسر چیمپئن برہان عباس کی منگیتر ہوں۔ چلو نکلو اب۔ برہان کا نام سن کر اس لڑکے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لڑکا باکسنگ میں برہان سے مار کھا کر بہت بار ہار چکا تھا اور 3 مہینے ہسپتال میں بھی رہا تھا۔ وہ تو معمولی کھیل تھا۔ اگر وہ بسمل کو چھیڑتا تو برہان اس کا کیما کر کے کتوں کو ضرور کھلاتا۔ وہ پلٹنے لگا جب بسمل نے روکا۔ وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ٹشو ڈسٹ بن میں پھینک دینا۔ بسمل نے اسے ٹشو دیا تھا جس سے ابھی اس نے ناک صاف کی تھی۔ بسمل سنجیدگی سے کہہ کر واپس بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا غصے سے سرخ انگارہ ہوتا ٹشو پھینک کر چلا گیا۔ تمہیں یہ بدتمیزی مہنگی پڑے گی، برہانز گرل۔ لڑکیوں کے ہنستے ٹولے کو دیکھتا وہ زہر خند سوچ کر بولا۔ نیکسٹ سین، تمہیں کیا ضرورت تھی میرا نام بدنام کرنے کی؟ برہان نے اس کی بات سن کر کہا، یعنی تمہیں باکسر بتانے سے تمہاری بے عزتی ہوتی ہے؟ بسمل کمال حیرانی سے پوچھنے لگی، گدھی، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تم سے منگنی کر لی؟ کیا عزت رہ گئی میری؟ مسکراہٹ دباتے برہان نے تکیہ درست کیا۔ برہان بندر؟ بسمل نے آہستہ سی آواز میں کہا۔ ہاں بندر کی جان۔ برہان کی شوخی عروج پر تھی۔ تم کل آنا کالج، وہ مجھے روز گھورتا ہے، بسمل نے اسے بتایا۔ ہارون بھائی مجھے مار ڈالیں گے تمہارے کالج ٹائم میں آفس ہوتا ہوں، وہ بیچارگی سے بولا۔ لنچ ٹائم میں آ جانا۔ بسمل سچ میں پریشان تھی مگر وہ سیریس نہیں تھا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گا نا جانو، پھر مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ شام کو مجھے یونیورسٹی بھی جانا ہوتا ہے، بالکل تھک جاتا ہوں، ابھی بھی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، قسم سے تمہاری محبت میں جاگ رہا ہوں۔ برہان کا مسکا موڈ آن ہو گیا، مگر سامنے بھی بسمل تھی، اسے مسکا کون لگائے؟ ٹھیک ہے، جب وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا تب خوش ہونا، دھمکی دے کر گیا ہے وہ۔ بسمل نے تڑک کر فون بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہیلو ہیلو۔ وہ اٹھ بیٹھا، 2 بار 4 بار 6 بار، مگر نمبر بند تھا۔ برہان نے دانت پیسے اور تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ بھلا تمہیں کون نقصان پہنچائے گا چڑیل؟ وہ تو خوف سے ہی مر جائے گا۔ نیکسٹ سین، ہانیہ نے دودھ کا گلاس ہارون کی سائڈ پر رکھا اور خود بال کھولتی آئینے کے سامنے برش کرنے لگی۔ ہارون کسی کلائنٹ سے فون پر بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ نظر خفا سی ہانیہ پر ڈالتا۔ ہانیہ خاموشی سے بستر کی دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ طویل کال کے بعد ہارون نے دودھ کا گلاس منہ کو لگایا اور واش روم چلا گیا۔ واپس آتے کمرے کی لائٹ ڈم کر دی۔ مکمل بند کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ ہانیہ اکثر ڈر جاتی، پھر ہارون کو ہی بھگتنا پڑتا۔ اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ ذرا سا جھکا، اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ سو گئی پرنسس؟ ساتھ ہی اس کے گال پر محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی،
اس کا مطلب تھا وہ مکمل نیند کی وادی میں ہے۔ ہارون سر کھجا کر لیٹ گیا۔ کیا یار، ناراض ہی سو گئی؟ ٹائم ہی نہیں ملا منانے کا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر بولا اور اس کے بالوں کو انگلی میں لپیٹ کر کھولنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آئے گی پرنسس، تمہیں حق کیے بنا۔ یہ مجھ پر ظلم ہے۔ کافی دیر تک جب اس کی آنکھ نہ لگی تو ہارون نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ نیند میں کسمسائی سرخ گلابی ڈوروں والی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نیند نہیں آ رہی یار، عادت ہو گئی ہے تمہاری، ہارون نے اس کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ تو پہلے مت غلط کام کیا کریں، 4 گھنٹے فون پر لگے رہتے ہیں، بیوی نظر نہیں آتی؟ وہ خفا ہوئی تو ہارون کی ہنسی نکل گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر ہانیہ بھی مسکرا دی۔ نیکسٹ سین۔ سر 2 ہفتے ہو گئے بارش نہیں رک رہی، کیا کرنا چاہیے؟ فون پر خبری کی آواز گونجی۔ لگتا ہے اللہ ہارون پر بہت مہربان ہے۔ آخر ایسا کیا ہے اس ہارون عباس میں جو قدرت اسے بچاتی ہی جا رہی ہے؟ شہباز خانم نے غصے سے لب بھینچے۔ سر ایک بات کہوں؟ عبداللہ خبری ہچکچایا۔ کہو۔ شہباز نے اجازت دی۔ میں نے ہارون عباس پر بہت سرچ کی ہے، اس آدمی کا کوئی سکینڈل نہیں۔ میں 2 مہینے سے اس کے آفس میں جاب کر رہا ہوں، اس نے کبھی بلا وجہ اونچی آواز میں کسی پیون سے بھی بات نہیں کی۔ وہ شخص 2 کروڑ کی ڈیل چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے، اس لیے بارش نہیں رک رہی۔ یاد ہے جب اس کو گولی مارنے کا سوچا تو پسٹل ہینگ ہو گئی، اس کا ایکسیڈنٹ کروانے کا سوچا، اس دن وہ دوسرے راستے سے گھر چلا گیا۔ اسے مارنے کے لیے گنڈا بیچا تو بائک کی بریکس فیل ہو گئیں، ہمارا اپنا آدمی ہی مر گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر ہمیں اسے نقصان پہنچانا چاہیے؟ کہیں ہم غلط آدمی کے پیچھے تو نہیں پڑ گئے؟ اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ عبداللہ کی بات پر شہباز خانم نے کہا لگایا، تم سمجھ رہے ہو یہ سب اللہ کر رہا ہے؟ نہیں عبداللہ، یہ سب اللہ نہیں کر رہا، بلکہ ہمارا اس دفعہ کا پلان سب سے ہٹ کر تھا، ہارون کو زندہ رکھ کر اسے کسک دینا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ شہباز خانم نے ایک سپ شراب کا لیا اور فون بند کر دیا۔ تمہارا اللہ اور تمہارا کوئی سجدہ تمہاری عزت اور محبت کو نہیں بچا سکتا۔ شہباز خانم نے گلاس اتنی زور سے پکڑا کہ وہ ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ آنکھیں سرخ انگارہ بنی تھیں۔ کون کہتا ہے ہارون عباس گناہ سے دور رہتا ہے؟ ہارون نے ہمارے گھر کی عزت کو ہاتھ لگا کر میلا کیا ہے، اسے یہ حساب دینا ہوگا۔ شہد رنگ آنکھوں میں بلا کی نفرت بھرے وہ کمرے میں موجود 4 تصویروں کو دیکھ رہا تھا، جو 2 عورتوں کی اور 2 مردوں کی تھیں۔ ختم کر دوں گا میں اس ہنسی کو، چھین لوں گا۔ اپنے خون آلودہ ہاتھ سے شہباز نے تصویر کو پھاڑ دیا۔ نیکسٹ سین۔ ہانیہ چکرا کر گری تو ہارون اسے بھاگم بھاگ ہاسپٹل لے گیا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ برہان نے اسے تسلی دی، بھائی ہو سکتا ہے انہیں ویکنس ہو گئی ہو۔ برہان کی کسی بات پر اسے تسلی نہ ہوئی۔ بی پی بہت لو تھا، بلڈ کی اشد کمی ہے اور آرام تو بالکل نہیں مل رہا انہیں۔ بیبی گروتھ 0 ہے، اگر ایسا ہی رہا تو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل لیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ ہارون بے صبری سے اس کی طرف لپکا۔ بہت ڈرا دیا تھا تم نے پرنسس، آج میرا دل رک جاتا۔ ہارون نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ ہانیہ نے نیم واہ آنکھیں کھولی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ سوری، اس کا لہجہ تھکن سے چور تھا۔ آج کے بعد نو آفس، جب تک میری بیٹی نہیں آ جاتی گھر میں آرام کرو۔ ہارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ بیٹا ہوگا، ہانیہ نے مسکرا کر بتایا۔ نہیں، میری بیٹی ہوگی، ہارون نے ضدی لہجے میں کہا۔ اس دفعہ بیٹا ہی ہے، میں 10 دفعہ ڈاکٹر سے کنفرم کروا چکی ہوں۔ ہانیہ مسکرائی تو ہارون نے منہ بنایا۔ آپ خفا کیوں ہو گئے؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہارون ڈرپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ میں 2nd ایئر میں تھا، تب سے ہر نماز میں دعا کرتا آیا ہوں کہ اگر میری اولاد ہوئی تو سب سے پہلے بیٹی ہوگی۔ تم نے سب چوپٹ کر دیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے ہاں اولاد میں پہلے بیٹی ہو۔
میں چاہتا تھا اللہ کی تخلیق میں سے سب سے خوبصورت تخلیق مجھے پہلے ملے، بعد میں بیٹا یا بیٹی ہوتی، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہارون نے اسے الزام دیا، تو یہ بیٹا بھی آپ کا ہے، اللہ کی رضا میں خوش رہنا سیکھیں، اگلی بار ہم مل کر بیٹی مانگیں گے۔ وہ شاید بہت خوش تھی۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، شکر ہے میرے مالک کا۔ نیکسٹ سین، سنو ڈیٹ پر چلو گی؟ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے برہان نے بسمل کو میسج کیا۔ کس کے ساتھ؟ جواب فوراً آیا، اپنے ہینڈسم منگیتر کے ساتھ میری چپکلی۔ برہان نے محبت سے کہا، سوری بھائی، مجھے کپڑے لانڈری کرنے ہیں، اس لیے میرے پاس فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ برہان نے بسمل کا میسج پڑھ کر دانت پیسے، بھائی نہیں تمہارا چڑیل، اب دیکھنا نیہا کے ساتھ جاؤں گا، تم لانڈری کرتی رہ جاؤ گی دھوبن۔ برہان نے بدلہ لے کر موبائل رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کا فون بجتا رہا۔ ہانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ برہان بھائی، آپ کا فون کافی بار بج چکا ہے، کیا آواز نہیں آ رہی؟ ہارون نے بھی اسے بیک مرر سے دیکھا۔ رانگ نمبر ہے کہہ کر اس نے فون آف کر دیا۔ چڑیل رہو گی میرے بنا، پھر ہی میری اہمیت کا احساس ہوگا۔ وہ دل میں دانت پیسنے لگا۔ گھر میں کسی کو نہیں بتانا۔ ہانیہ بے ہوش ہوئی تھی۔ کار روکتے ہارون نے تنبیہ کی۔ برہان نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ نیکسٹ سین، سر جی بری خبر ہے، بارش تو رک گئی مگر۔ عبداللہ ہچکچایا، مگر کیا بولو؟ بولو جو بھی بات ہے۔ شہباز خانم نے لب بھینچے، مگر وہ ہارون کی بیوی نے گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے اور نہ ہی ان کے گھر سے کوئی عورت باہر جا رہی ہے۔ بری خبر سنتے ہی شہباز خانم کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ ہمیں سب سے نہیں، صرف دو لوگوں سے مطلب ہے، ایک وہ ہانیہ اور دوسری وہ انل۔ جس دن یہ بل سے باہر آئی، اس دن ان پر ٹوٹ پڑنا۔ اپنے کتے اور بھوکے شیر اس کے گھر کے آس پاس چھوڑ دو۔ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ شہباز خانم نے غصے سے کہا، مگر سر وہ دونوں ایک ساتھ باہر کیسے آئیں گی؟ عبداللہ نے حیرانگی سے پوچھا، ایک ساتھ نہ صحیح، الگ الگ ہی صحیح، ویسے بھی تڑپا تڑپا کر زخم دیں گے تو اثرات زیادہ ہوں گے۔ شہباز خانم نے اپنی مونچھیں کو تاؤ لگایا۔ مرو گے تم اپنی محبت کی تڑپ میں تڑپ تڑپ کر ہارون عباس، تم نے ہماری عزت کو ہاتھ لگا کر میلا کیا ہے، اب وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، تمہاری عزت بھی تمہارے کام کی نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ہارون کی پروفائل دیکھتا زہر خون لہجے میں بولا۔ نیکسٹ سین، ہنی بھائی بتا رہے تھے تمہاری انگلش بہت کمزور ہے، ٹھیک سے پڑھتی نہیں ہو کیا؟ یاد آنے پر انس نے پوچھا تو انل کا دھیان دوسری طرف ہو گیا۔ ہانیہ آپی کی زیادہ اچھی ہے نا، تبھی ان کو ایسا لگتا ہے۔ انل نے منہ بسورا تو انس نے گہری سانس لی۔ مجال تھی جو کبھی انل اس کو کوئی بات سیدھے طریقے سے مان جاتی۔ سب کی ناک میں دم کرنے والے غصیلے طوفان جیسے انس کی یہاں آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ آئندہ میں تمہاری پڑھائی کے معاملے میں غفلت برداشت نہیں کروں گا، انس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ٹھیک پڑھایا کریں۔ انل نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ جما کر اس میں بھی بہت تحمل سے انس کی غلطی نکالی۔ انل، آدھا وقت تو تم مجھے ڈانٹنے میں لگا دیتی ہو، میں کیا پڑھاؤں؟ پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں مگر تم نے ایک لفظ نہیں پڑھا۔ انس نے خفگی سے کہا، میری بک تو کھلی ہے، آپ کی بند ہے۔ انل نے برا مان کر کھلی کتاب اسکرین کے سامنے لہرائی۔ انس صرف اپنے سر کے بال نوچ کر رہ گیا۔ بسمل بے ساختہ ہنستے ہوئے دوہری ہونے لگی اور ہانیہ کے بستر پر گر گئی۔ یار آپی، وہ لمبی ناک والا صرف مجھے ہی نہیں آپ کو بھی ڈانٹ رہا تھا۔ میں تو یہاں آپ سے انس کی شکایت کرنے آئی تھی اور یہاں آ کر پتہ چلا آپ پر بھی حکم جاری ہوا ہے کہ انل سے دور رہیں۔ مطلب سچ میں ہم اس کی بیوی کو خراب کر رہے ہیں؟ بسمل ہنستی ہی جا رہی تھی۔ ہانیہ کا منہ سوجا تھا۔ یہ سب تمہارا چلایا فتنہ ہے بسمل، نہ تم اس معصوم کو پاگل بناتی، نہ وہ اسے تنگ کرتی اور نہ ہی ہماری بے عزتی ہوتی۔ ہانیہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا انس اسے ڈانٹ بھی سکتا ہے۔ یہ جرت تو اب ہارون کی بھی نہیں تھی، کجا کہ کوئی اور سسرالی۔ یار آپی، وہ لمبو سچ میں خود کو کوئی شوہر ٹائپ چیز سمجھ رہا ہے، ہم تو بچی کو بھڑکائیں گے، کر لے جو کرنا ہے، خود تو پڑا ہے وہاں مزے سے سفید چمڑی اور نیلی آنکھوں کے درمیان، اور یہ اللہ میاں کی گائے ہمارے سر منڈ گیا ہے،
اس بیچاری کو عقل دیں گے تو اسے اپنے رشتے کی نزاکت کا علم ہوگا نا۔ بسمل نے ناک چڑھائی تو ہانیہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بسمل وہ بہت چھوٹی ہے، جس قسم کے ماحول سے آئی ہے اسے حالات نے خوف کے سوا کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اس کی عمر اور ذہنی حالت کچی مٹی کی طرح ہے۔ مما نے اس کی جگہ مضبوط کی ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے نکاح کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ انس تو یہاں تھا ہی نہیں، ان کی منگنی ہی ہوتی۔ ہانیہ نے نرمی سے بسمل کو سمجھایا تو وہ پسپا ہونے لگی۔ ویسے ہوا بہت برا ہماری دیورانی کے ساتھ، بسمل نے افسوس سے کہا تو ہانیہ نے اسپات میں سر ہلایا۔ بسمل پھر سے مسکراہٹ دبا کر بولی، ہاں دیکھو نا کتنا برا ہوا، وہ مرچی کی کان، اس سے بیچاری کا نکاح پڑوا دیا گیا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، فون پر ایسے بول رہا تھا میرا تو میٹر شارٹ کر گیا۔ بسمل نے افسوس سے کہا تو ہانیہ نے تکیے سے اسے پیٹا۔ غصہ تو ہمارے لیے تھا بے مروت کا، اس پر تھوڑی کرتا ہوگا۔ مار کھاتے بسمل کی ہنسی نکلتی جا رہی تھی۔ ہارون اندر داخل ہوا تو دونوں کی ہنسی کو بریک لگی۔ بسمل شرافت سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ہاتھ لگا کر اپنا حجاب کی پنیں چیک کی اور بہت ادب سے سلام کیا۔ بسمل کا جواب دیتے وہ سیدھا واش روم کی طرف گیا۔ بسمل نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ میری قسمت بہت اچھی ہے آپی، میرے والا بالکل بندر ہے، غصہ تو آتا ہی نہیں ہے، اور عرف یہ جیٹھ عرف جیجو ہیں جن کے ماتھے پر بل ہی پڑے رہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لمبی ناک والے مغرور سے دیور جی جن کی ناک ہر کام میں انا بن کر اٹک جاتی ہے۔ بسمل نے بول کر ہانیہ کی طرف دیکھا تو وہ اسے گھور رہی تھی۔ پھر سے کہنا، کیا کہہ رہی تھی میرے پیارے سرتاج کو؟ ہانیہ نے اسے پیٹنا شروع کیا تو بسمل نے بھی تکیے سے خود کو زمین پر جھک کر بچایا۔ جو واش روم سے باہر آتے ہارون کو لگا، اللہ مجھے یہاں سے غائب کر دے، چاہے فوت کر دے مگر بچا لے۔ بسمل نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ ہارون نے خاموشی سے تکیہ اٹھا کر صاف کیا اور اس کی جگہ پر رکھا۔ روم فریج سے جوس نکال کر ہانیہ کو دیا اور پھر بسمل کی طرف دیکھا، آپ کچھ لیں گی؟ ہارون کی نرم آواز پر بسمل کی سانس بحال ہونے لگی۔ میں کافی پی چکی ہوں مگر پھر بھی جو آپ پسند کرتے ہیں میں وہی پی لوں گی، سب لے لیتی ہوں۔ بسمل کی زبان اٹکی تو ہارون کی دھیمی ہنسی نکل گئی۔ یا اللہ، یہ ہنستے بھی ہیں؟ بسمل نے آنکھیں پھاڑ کر ہارون کو دیکھا، ان کی ہنسی اتنی پیاری ہے اسی لیے یہ نہیں ہنستے، کیا مرد بھی اتنا خوبصورت ہنس سکتے ہیں؟ ہارون کے گہرے ڈمپلز کو دیکھتے بسمل نے سوچا۔ ہانیہ نے مسکراہٹ دبا کر بسمل کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت ہارون کی مسکراہٹ سے سخت قسم کی امپریس ہو چکی تھی۔ So listeners, that was the end of episode 8 of the novel Heartbeat. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔